बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस महफ़िल के हमराह हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मुलाक़ात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बज़्म में आप तशरीफ़ लाए, जो कि हमारे लिए यकीनन इंतहाई बाइस मसरत है। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। व इय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब। नाज़रीन किराम, इस दुनिया की आर्ज़ी और फ़ानी चंद रोज़ा ज़िंदगी में हर इंसान हमेशा इस मकसद के लिए कोशां व सरगर्दां रहा करता है कि काश मुझे एक घर नसीब हो जाए। घर बनाने के लिए इंसान का ये शौक़ और ये फ़िक्र जुस्तजू ज़ाहिर है कि ये फ़ितरी मामला है, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई क़बाहत नहीं है कि यह तो बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। लेकिन वो बात कि जिसे फ़रामोश करना किसी सूरत इंसान के लिए मुनासिब नहीं है, वो बात और वो हकीकत ये है कि जहाँ जितना रहना है उसके लिए उतनी ही कोशिश की जाए। आखिरत की जो ज़िंदगी है वो तो दायमी और अबदी है, लिहाजा दुनिया के लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन आखिरत के लिए ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए। अक़लमंदी का यही तकाज़ा है। एक घर अल्लाह करे कि हम सभी को आखिरत में जन्नत में भी नसीब हो जाए। अब वहाँ जन्नत में घर किस तरह नसीब हो सकेगा, और दीनी तालीमात की रोशनी में इस मकसद के लिए, अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए हमें क्या तरीक़ा इख्तियार करना होगा। तो आइए इसी बारे में रहनुमाई हासिल की जाए अपने मुहतरम मेहमान की ज़बानी। शेख, जन्नत में घर अल्लाह करे कि हम सभी को नसीब हो जाए, आमीन आमीन। क्या करना होगा इस मकसद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर कई एक मरतबा जो है जन्नत में जो घर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए तैयार रखा है, तैयार किया है, वादा किया है, उसका ज़िक्र फरमाया। सही है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, लाकिन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मिआद। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक अहम वादे का ज़िक्र किया, जो वादा अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से लिया जी। फरमाया अल्लाह ने, लाकिन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, जिन्होंने तक़वा परहेज़गारी इख्तियार की, रब से डरे, खशियत पाई गई, लहुम ग़ुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़, इनके लिए बाला खाने हैं, एक के ऊपर दूसरा, और मबनियतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बाला खाने बने हैं, एक के ऊपर दूसरे बने हैं, और तजरी मिन तहतिहल अनहार, इन बाला खाने के नीचे क्या है, जन्नतें जारी हैं, नहरें जारी हैं, नहरें क्या है, बह रही हैं। वअदल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मिआद, अल्लाह अपना वादा कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता, बल्कि जो वादा है वो वादा पूरा होकर रहेगा ईमान वालों के साथ और मुत्तक़ीन परहेज़गारों के साथ। तो इस आयत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तो ये कि घर के ऊपर घर जी बुलंदो बाला जी,
کئی کئی منزلہ، کئی منزلہ، پھر ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جی اور کیا منظر ہوگا دلکش۔ جی اور نہریں بھی کیسی کہ جیسا قرآن کریم میں دیگر مقام پر جی تجری من تحتها الانہار، جی کہ وہ نہریں کوئی دودھ کی نہر، کوئی شہد کی نہر، اس قسم کی نہریں ہوں گی، جی دنیا کی نہروں جیسی نہریں نہیں ہوں جی گی وہ۔ تو سبحان اللہ، ایسے ایسے گھروں کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اللہ سے جی ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح مزید کچھ ارشاد۔ جی ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس وعدے کا ذکر فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ جی اللہ نے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں سے، المؤمنین والمؤمنات، جی مومن مؤمنہ یعنی مومن مرد مومن عورتوں سے صحیح، وعدہ ہے، وعدہ لیا، کیا وعدہ؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا ان کو جو جن جنتوں کے نیچے سے کیا ہے نہریں کیا ہے جاری رہیں گی، جی ومساکن طیبہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہیں خالدین فیہا، جی ومساکن کہ دنیا طیبہ، میں اگر کسی کو بڑا محل، حویلی، باغ، نہریں، یہ چیزیں نصیب ہوں، لیکن کب تک؟ کب تک؟ صحیح بات، کہ انسان جب سوچتا ہے کہ بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا، ایک دن لوگ اٹھائیں گے اور پہنچا دیں گے وہاں، جی کہ اپنے قریبی لوگ، گھر کے افراد کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب روح نکل جائے گی تو وہی جو سب سے زیادہ پیارے تھے وہ گھر میں ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ گھر میں یہ مردہ رکھا ہوا ہے، یہ لاش رکھی ہے، تو اٹھا کر آخری منزل پہ پہنچا دیں گے۔ جی جبکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمائے کہ خالدین فیہا، جی ہمیشہ ہمیشہ، کہ وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جی اور وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے، کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نعمت آج ہے تو کل نہ رہے، کوئی چور لے گیا، ڈاکو لے گیا، یا اور کسی وجہ سے چھن گئی، ختم ہو گئی، اور اگر نعمتیں ختم نہیں ہوئیں تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں معاملہ برعکس ہے، وہاں سب کچھ ہمیشہ کے لیے، اور مزید جی وَمَسَاكِنَ ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ اچھے مسکن رہنے کی جگہ ان کے لیے، محل، گھر، مکانات، جی فی جنات عدن، جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رضامندی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی ان کے لیے۔ کہ جنتیں، وہاں کی نہریں، وہاں کے باغات، وہاں کے عمدہ ترین مکانات اور محل، اور ان سب سے بڑھ کر جو قیمتی چیز ان کے لیے ہوگی اہل ایمان کے لیے، جی وہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضامند، رضا مندی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سے بڑی کامیابی۔ جی تو اور جو وہاں جو گھر ہوں گے اہل ایمان کے لیے جنت میں، مختلف احادیث میں جو ان کی منظر کشی کی گئی ہے، جی تو اس بارے میں کہ وہاں اینٹیں، بلاکس کیسے ہوں گے، جی کس ایک چیز سے جیسے جوڑا کہ گیا مختلف ہوگا۔ احادیث سے ملتا ہے کہ اینٹیں جو ہوگی جنتی مکانات اور محل کے، ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ کیا ہے چاندی کی ہوگی، جی اور ان کو جو جوڑا جائے گا وہ مشک عنبر وغیرہ جی کے ساتھ جو ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا جائے گا، جیسے دنیا میں سیمنٹ سے جوڑا جی جاتا ہے، سیمنٹ وغیرہ سے، تو وہاں مشک سے جوڑا جائے گا۔ مشک سے جوڑا جائے گا، جی اور اسی طرح کیا ہے ادھر جو ہے موتیاں وغیرہ پائی جائیں گی، مٹی جو ہے اس جگہ کی جو ہے زعفران ہوگی، جی اور وہ بھی جنتی زعفران، دنیاوی زعفران کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، جی بالکل۔ اور جو ان مکانات میں داخل ہو جائے گا تو ہمیشہ نعمتوں ہی میں رہے گا، کبھی کسی قسم کی نعمتوں سے محرومیت یا مایوسی نہیں ہوگی، جی کسی نعمت کا خاتمہ نہیں کوئی ہوگا، چیز پرانی نہیں ہوگی۔ جی وَيَخْلُدُ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، وَلَا يَمُوتُ، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ جی کپڑے جو ہوں کہ گے زندگی ہے تو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہیں، جوانی ہے تو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، صحت ہے تو ہمیشہ کے لیے، جو عمدہ ترین اور نفیس ترین لباس ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیں وہ کبھی پرانا ہوگا ہی نہیں، بوسیدہ نہ نہیں پھٹے ہوگا، گا، نہ صحیح، پرانا، نہ بوسیدہ ہوگا۔
تو قرآن کریم میں جو منظر کشی کی گئی ہے متعدد مقامات پر، مثلا فی جنت عالیہ جی لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ جو آیات ہیں ذرا جی اس فی بارے میں۔ جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، جی سبحان اللہ۔ یعنی بلند جنتیں، فی جنت عالیہ، جی بلند و بالا جنتیں، لا تسمع فیہا لاغیہ، ان جنتوں میں داخل ہونے کے بعد کوئی شور شرابہ، گندی باتیں، جی، غلط کوئی قسم کی آواز، فضول گفتگو، فضول وغیرہ نہیں سنے گا انسان جی، جنتی۔ کہ جن سے اس کی طبیعت مقدر ہو۔ جی فیہا عین جاریہ، بہتی کیا ہے، یعنی دنیا میں عین ممکن ہے کہ کسی کا بہت اچھا بڑا محل ہو اور دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ کر حسرت کرتے ہوں کہ کتنا بڑا محل ہے، حویلی ہے، بنگلہ ہے، جی لیکن کیا معلوم کہ اس کے جو مکین ہیں اندر جو کوئی رہنے والے لوگ ہیں، شاید ایک دوسرے سے انہیں ایسی باتیں سننا پڑتی ہوں کہ جس سے دل دکھتا ہو۔ جی ممکن تو ہے نا یہ بالکل بات ہے، ممکن ہے۔ کہ میاں بیوی ہیں، بڑے محل میں رہتے ہیں، یا باپ بیٹا اولاد جو ہیں، بوڑھا باپ ہے اور جوان اولاد دل دکھاتی ہے، اور سخت قسم کی گفتگو، لہجہ جی انداز نامناسب ہو، لیکن وہاں وہ گھر بھی عمدہ ترین، جی اور یہ کہ وہاں کوئی ایسی بات بھی نہیں نہیں سننی پڑے گی کہ جس سے انسان کو صدمہ پہنچے، دل دکھے۔ جی آگے۔ فیہا عین جاریہ، چشمے بہتے ہوئے پائے جائیں گے ادھر، اور فیہا سرر مرفوعہ، تخت ہوں گے بلند جو ہے جی آرام بیٹھنے وغیرہ کے لیے، وہ اکواب موضوعہ، اور اسی طرح جو ہے پڑے ہوئے جو ہے پیالے جنتی جو ہے پائے جائیں گے، صحیح ہے۔ اور ونمارق مصفوفہ، ٹیک لگانے کے لیے مسندے تکیہ وغیرہ کیا ہے ترتیب کے صف در صف ترتیب کے ساتھ ترتیب کے ساتھ تکیے موجود رہیں گی۔ سجائے گئے ہوں گے۔ جی اسی طرح اللہ فرمایا وزرابی مبثوثہ، بستر وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے ادھر کیا ہے بکھرے پڑے رہیں گے، جی انسان کیا ہے مخملی قسم کی مسندیں جی ٹیک لگانے کے لیے، اور یہ کہ دریاں وغیرہ، یہ جو منظر کشی قرآن کریم میں، تو اگر شاید کوئی یہ سوچے کہ یہ چیزیں تو دنیا میں بھی ہیں، لیکن دنیا میں جو ہے اور آخرت میں وہی چیز، نام نام ہے ایک ہے، لیکن حقیقت یکسر نہیں ہو سکتا، مختلف ہے۔ بالکل مختلف کہ ہے۔ یہاں بھی تکیہ ہے، ریشمی تکیہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی پیالہ ہے پانی پینے کے لیے وہاں بھی ہے، اور یہاں بھی پانی ہے وہاں بھی پانی ہے، لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی، ولا خطر على قلب بشر۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی کچھ یہ ایسی چیزیں جنتوں میں کہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، کانوں نے ان کی حقیقت صفت کانوں تک پہنچی نہ ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل پر جو ہے کوئی بات تصور جو ہے اس کا آیا ہو، ایسی چیزیں جنت میں جو ہے موجود ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، مطلب یہ کہ جو ہے کوئی چیز ایسی جنت میں نہیں کہ جو کہ دنیا کے مثل ہو یا دنیا کے برابر ہو، نام ایک ہوگا اگرچہ، لیکن جو ہے اس کی حقیقت، اس کا تصور، اس کی صفت بالکل دنیاوی چیزوں سے مختلف ہو پائے جی یعنی دنیا میں تو عین ممکن ہے یہ بات کہ شاید کوئی ہمیں یہ بتائے کہ فلاں جگہ ایک اتنی عجیب چیز ہے، تو ہم نے اس کی زبانی یہ بات سن لی اور جان لی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم دیکھ نہیں سکے۔ جی تو اب یہ کہ چلیں کان سے سن لیا، لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ نہ آنکھ نے دیکھی دنیا میں رہتے ہوئے، نہ کان نے سنی، بلکہ دل سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ جی تو ایک وقفہ لے لیں جی ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جنت، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کے قصور، محل اور حویلیاں
کہ جن کی بڑی شان ہوگی۔ تو اب ہم آپ کی زبانی اگر یہ جاننا چاہیں کہ جنت میں گھر جی ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہم سبھی کو، آمین۔ تو اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ جی، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جنتی مکانات کا ذکر کیا، اسی طرح ہمیں وہ جنتی مکانات حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی بھی رہنمائی، اس کی بھی ہدایت دی۔ صحیح ہے۔ سب سے اہم طریقہ جنتی مکانات حاصل کرنے کے لیے وہ یہ خالص ایمان، اور خالص ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ جی، بلکہ ایمان خالص اسی وقت ہوگا جب عمل صالح پایا جائے۔ بالکل۔ ایمان خالص کا تقاضا ہی یہی کہ انسان کیا ہے، عمل صالح کا اہتمام کرے۔ جی، ایمان کا اثر اور جھلک نظر آنی جی، چاہیے۔ تو اگر یہ چیز پائی جائے، ایمان خالص اور ساتھ ہی میں عمل صالح، تو یقیناً جنت اور جنتی مکانات گھر کے محل کے کیا ہے، مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ جی، جنہوں نے ایمان لے آیا، ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، جی، یعنی صرف ایمان لینا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا اہتمام کیا۔ اور عمل صالح ہر وہ عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی رضامندی حاصل کر لے، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ مختلف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، راستے میں چلتے پھرتے جو ہے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، بہت بے شمار اعمال صالحہ ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا اہتمام کیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، جنہوں نے ایمان لے آیا، عمل صالح کا اہتمام کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، جنت کے مکانات میں کیا ہے، امن و امان کے ساتھ کیا ہے، اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ہر قسم کا امن و امان، دلی سکون، اطمینان، ماحول میں امن و امان، آب و ہوا میں امن و امان، ہر چیز میں امن و امان کے ساتھ کیا ہے، جنتی مکانات میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ سب اسی وقت ہوگا جب ایمان خالص ہو، اور ایمان خالص کے ساتھ ساتھ کیا ہے، عمل صالح کا بھی کیا ہے، اہتمام ہو۔ جی، ورنہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو کچھ فائدہ نہیں ایسے ایمان کا، یا اگر عمل صالح ہے اور ایمان خالص نہیں تو ایسے اعمال صالحہ کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ جی، یعنی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہی یہی جی، ہے کہ ایمان۔ دو چیزیں جو ہیں جی کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، نیت خالص ہو، جی، اور یہ کہ اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق ہو۔ جی، ورنہ ہے کہ بہت سے اچھے کام دنیا میں، بہت سے لوگ خیراتی کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے یا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے تو دنیا میں تو وہ اچھا کام ہے یقیناً، لیکن آخرت میں شاید اس کے لیے کچھ نہ ہو، اور شاید اللہ کی طرف سے اس قسم کے آدمی کو دنیا میں ہی کوئی بدلہ دے دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ جی، لیکن آخرت میں کامیابی، وہاں کی نعمتیں، وہاں جنت میں داخلہ، جنت میں گھر، ان چیزوں کے لیے بنیادی شرطیں سب سے پہلے یہی دو ہیں کہ ایمان خالص ہو اور عمل صالح ہو۔ جی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جی، کا جو بلند ترین مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس مقام و مرتبے سے انہیں نوازا گیا، اور جن الفاظ میں ان کی تعریف کی گئی، جی، تعریف بھی جبریل امین علیہ السلام کی زبانی، اور جو خوشخبری انہیں دی گئی، تو ہمارا جو موضوع ہے کہ جنت میں گھر، تو اس سے اس کا جو تعلق ہے تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ معروف ہے، جی، اور یہی کیا کم کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، ان کا شمار ان میں ہوتا ہے ایمان لانے والوں میں جو اولین میں سے ہیں، جی، اور
صرف بلکہ سب سے پہلے ایمان لایا. جی. اور اسی طرح ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اعمال صالحہ کا اہتمام کیا وہ ہر قسم کا رہا. یعنی یہ کافی مالدار تھی، تجارت پیشہ اپنے تھی، مال کے ذریعے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بعد اپنی تمام تر دولت کو وقف کر دیا دین اسلام کی نشر و اشاعت، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مدد و اعانت. جی. تو ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا مقام اور بڑی قربانیاں تھیں. جی. ایک موقع پر جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت، یا رسول اللہ یہ خدیجہ تمہارے پاس موجود ہیں، آ چکی ہیں. جی. فقرأ علیہ السلام، تو تم ان کو سلام پہنچا دو. اور اس سلام کس کے طرف سے؟ من ربها عز وجل، خدیجہ کے رب کے طرف سے، جی. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام. ومنی، اور میرے طرف سے، یعنی جبریل نے کہا اپنے بارے میں. جی. یعنی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا سلام پہنچانے کا حکم دیا گیا جبریل امین کو. اللہ نے جبریل امین نے وہ سلام پہنچایا اور اپنا بھی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا. کہا کہ جبریل خدیجہ کو کہہ دو کہ اللہ اس کو سلام بھیج رہا ہے اور میرے طرف سے بھی اس کو کیا ہے سلام اور سلامتی ہو. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے خود سلام بھیجا جبریل کے ذریعہ. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے. پھر مزید جو اور کہا وبشرھا، اور اس کو خوشخبری دے دو. کیس بات کی خوشخبری؟ ببیت فی الجنہ من قصب، جنت میں ایک گھر، اور یہ گھر جو ہے من قصب موتیوں کا ہو، لؤلؤ کا. لا صخب فیہا ولا نصب، اور اس گھر میں کوئی شور و شرابہ نہیں، کوئی فالتو آواز، فالتو قسم کی باتیں نہیں، اور اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں. آرام جو ہے گھر، نہ کوئی تکلیف اور تھکاوٹ، نہ کوئی شور و شغب. جی. کہ گھر تو ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ گھر بہت اچھا ہے لیکن شور ہو، اور وہاں تلخ کلامیاں، رنجشیں، تو تو میں میں، سر پھٹول، یہ سب کچھ نہیں ہوگا وہاں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں کسی کا بہت اچھا گھر ہو لیکن وہ بیمار پڑا ہو. جی. اس بہت اچھے گھر میں بیمار پڑا ہے، تھکاوٹ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ صحت بھی خوب اچھی اور ساتھی بھی بہت اچھے اور گھر بھی بہت اچھا. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری جنت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت میں ایک عمدہ ترین محل اور گھر کی خوشخبری جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا. تو اب یہ گھر انہیں کس طرح نصیب ہوا؟ ایمان، سچی تصدیق، عمل صالح، اور یہ کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہر طرح کی قربانی اور ایثار. تو گویا جنت میں گھر کے حصول کی اگر ہمیں تمنا ہے تو یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جو طریقہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا کہ جس کی بدولت انہیں یہ جنت میں گھر نصیب ہوا اور خوشخبری انہیں سنائی گئی. اس کے بعد کوئی اور طریقہ اس بارے میں جو ہمیں دین اسلام میں بتایا گیا ہو؟ جی. جیسے یہ بات گزر چکی ہے، اعمال صالحہ، مسجد بنانا یہ بھی عمل صالح کا ایک حصہ ہے. جی. یعنی مسجد سے مراد ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، 5 وقتہ نماز قائم ہو. صحیح. ہاں، مسجد کی تعمیر کرنا، چاہے مکمل مسجد کی تعمیر کرنا ہو یا مسجد کی تعمیر کرنے میں حصہ لینا، حصہ بٹانا، گنجائش، یا خود اپنی محنت لگانا، جسمانی محنت، جسمانی محنت یا مالی تعاون. جی. مسجد کی تعمیر ایک ایسا عمل کہ انسان کو جنتی مکانات اور محل کا کیا ہے مستحق بنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له فی الجنة مثلہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، یعنی ادھر اشارہ ہے کہ مسجد بنائی تو اخلاص ہو بنانے میں، اور اللہ ہی کے لیے بنائے، عبادت ہی کے غرض سے بنائے، نیت خالص ہو. ورنہ مسجد تو منافقین نے بھی بنائی تھی، مسجد ضرار. جی. تو مسجد بنائے، اللہ کے لیے مسجد بنائی. بنى اللہ له فی الجنة مثلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی جیسے کیا ہے جنت میں کیا ہے اس کے لیے ایک گھر کیا ہے تیار کر دیتا ہے. تو مسجد کی تعمیر اگر مکمل آپ جو ہے مالی مدد کے ذریعے اس کو بنا دیں، بہت اچھی بات ہے.
ورنہ ہر انسان کو حسب استطاعت کیا ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، مسجدوں کی تعمیر وغیرہ میں۔ کہ ایک درہم بھی اگر اس میں لگا دیا، ایک روپیہ لگا دیا، شاید کبھی نہ کبھی یہ روپیہ کام آئے گا مرنے کے بعد۔ شاید یہ روپیہ قبر میں جو ہے جب خدا نخواستہ وہاں اگر عذاب کی نوبت آئی، کوئی ایسا مرحلہ آیا، تو یہ ایک روپیہ یا ایک درہم شاید اس عذاب کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اور جب حشر کے میدان میں بہت زیادہ دھوپ ہوگی، سورج سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، تو دنیا میں یہ ایک روپیہ جو مسجد کی تعمیر کے لیے ہم نے کہیں تعاون کے طور پہ دیا ہوگا، شاید یہ ایک روپیہ وہاں آئے گا اور ہمارے سروں پر سایہ بن جائے گا۔ اور پھر یہ کہ جنت میں گھر جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو انسان حسب توفیق جو ہے، تو اسی طرح جو فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کی تعمیر تو وہی کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہوں۔ تو یہاں بھی یہی خوشخبری ہے کہ مسجدوں کی تعمیر، ان کا یہ تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں پھر آگے ان کے لیے خوشخبریاں۔ تو بقول اہل علم تعمیر مسجد میں جہاں یہ بات شامل ہے، بلکہ اصل بات یہی ہے کہ مسجد تعمیر کرنا، اس کی عمارت، لیکن اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد تعمیر کرنا یعنی مسجد کو آباد رکھنا، کہ انسان وہاں جائے، با جماعت نماز کی پابندی کرے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ مسجد کی تعمیر سے مراد جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو آباد رکھنا، اور آباد رکھنے سے مراد ادھر حاضر ہو، نماز کی پابندی کرے، اپنا جو ہے اچھا قیمتی وقت ادھر عبادت میں گزارے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد میں کوئی کمی ہے تو اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا مسجد کی تعمیر میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ جو مسجد کی تعمیر یا آباد کرتا ہے اپنی حاضری سے، حاضر ہوتا ہے نماز وغیرہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جب کبھی کوئی یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ اردو دان طبقے میں یا اردو زبان بولنے والوں میں ان کے لیے بات واضح ہو جائے کہ تعمیر اور پھر آبادی، تو اصل میں عربی میں یہ جو لفظ ہے تعمیر یا عمارت، اس کے معنی ہی آباد کرنا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تعمیر بنائی، تو گویا کہ ایک بلڈنگ بنائی کہ گھر نظر آ رہا ہے مکان، لیکن اصل میں عربی میں تعمیر کا مطلب ہی ہے آباد کرنا۔ اب وہ تعمیر باقاعدہ مسجد بنائی، اس کی عمارت بلڈنگ، تو وہ بھی شامل ہے، ورنہ یہ کہ جو وہاں جاتا ہے مسجد کو آباد رکھتا ہے، وہاں جو آبادی ہے، جو نمازی ہیں صف در صف، ان کا حصہ بنتا ہے، تو وہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے تو جیسے نام رکھتے ہیں کہ عمار، عامر، یعنی آباد رہنے والا، یہ نہیں کہ بلڈنگ بنانے والا۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من غدا الی المسجد او راح، جب کبھی کوئی صبح یا شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح اور شام کو جاتا ہے۔ یعنی مسجد کی طرف جانا صبح و شام، انسان نماز ہی کے لیے جائے، کم از کم 5 وقتہ نماز کے لیے صبح و شام، تو اس کا صبح و شام جانا مسجد کی طرف نماز ادا کرنے جماعت کے ساتھ، ہر دفعہ آنے جانے پر کیا ہے جنت میں ایک مہمانی اس کے لیے کیا تیار کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مہمانی تو گھر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کو آباد رکھنا یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے جنت میں گھر حاصل کرنے کے لیے۔ وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ مؤثر و دل نشیں گفتگو فرمائی کہ جنت میں ایک گھر
کاش اللہ کرے ہم سبھی کو نصیب ہو جائے۔ آمین۔ تو اس گھر کی اہمیت اور یہ کہ وہ کیسا گھر ہوگا، اس کی جو منظر کشی کی گئی ہے۔ جی تو اس کے علاوہ اب آخری بات یہ چل رہی تھی کہ اس کے لیے یعنی جنت میں ایک گھر کے حصول کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو ایک اہم ترین طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ جو سنتیں ہیں نمازوں سے پہلے بھی بعد میں مختلف سنتیں، ان کی پابندی کی جائے۔ جی تو اس پر بھی خوشخبری دی گئی ہے جی گھر بالکل، کی یعنی جنت میں۔ جی فرض نمازوں سے تعلق رکھنے والی جو دوسری نوافل یا سنت نمازیں ہیں، جی ان کا اہتمام کرنا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ صحیح۔ یعنی مختلف ناحیوں سے، ایک ناحیے سے یہ بھی یعنی ایک اس ناحیے سے بھی کہ ان کا اہتمام کرنا انسان کیا ہے، جنتی مکان کا کیا ہے، مستحق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فریضہ، کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے دن بھر میں 12 رکعتیں تطوعا یعنی غیر فرض نمازیں، صحیح۔ الا بنى الله له بيتا في الجنہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے کیا ہے، گھر تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک دن کا وعدہ ہے، آج آپ نے 12 رکعت کی تو ایک گھر، کل اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی آپ نے 12 رکعتوں کا اہتمام کیا غیر فریضہ تو پھر مزید آپ کو کیا ہے، ایک گھر۔ جتنا آپ جو ہے اس کا اہتمام کرتے جائیں گے ہر دن جو ہے آپ کو کیا ہے، نصیب ہوگا اور گھر تیار ہوگا۔ پھر اگر انسان کو اس طرف نہ توجہ ہو نہ شوق ہو تو یہ کتنی بڑی بد بدنصیبی۔ نصیبی ہے۔ دنیا میں تو کتنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں، خون پسینے بہاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو بھی بعض اوقات انسان فراموش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تمام زندگی میں بس ایک گھر نصیب ہو جائے، نصیب ہو جائے ایک گھر، تو وہ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ تو چیزیں کہ آخرت میں دیکھیے اللہ کی طرف سے کہ ہر دن ایک نیا گھر جو ہے، جی اگر انسان ہر دن یہ 12 رکعتیں پڑھ لیں سنتیں، تو یہ کون سی ہیں 12 رکعتیں، ذرا یہ بات بھی ہو جائے۔ جی 12 رکعتوں کی وضاحت اس طرح ہو جائے تفصیل کہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں، صحیح۔ ظہر سے پہلے 4، جی ظہر کے بعد 2، جی مغرب بعد 2، اور اسی طرح بعد نماز عشاء مزید اور 2 رکعتیں۔ جی ہاں، تو یہ 12 رکعتیں جی وطر کو چھوڑ کر، وطر ایک مستقل نماز ہے، یہ 12 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اور اگر ان میں کوئی اضافہ کرنا چاہے، مثال کے طور پر ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد بھی 4، اور اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ 12 رکعتیں جو ہے پابندی کرنے کی پوری کوشش ہماری ہونا چاہیے، جی اور ان سنت نمازوں کو ترک نہ کیا جائے۔ صحیح ہے، یعنی باقاعدہ یہ گنتی اور تعداد کے ساتھ کہ یہ 12 رکعتیں، جی تو ان کی پابندی کرنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر جی کی خوشخبری سے اسے نوازا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی انسان سمجھے اس چیز کو۔ صحیح۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا جنت میں گھر حاصل کرنے کا، اور تاکہ یہ بتدریج جو ہے قدم بقدم سبق ذہن نشین ہوتا رہے، سب سے پہلا طریقہ ایمان خالص جی اور عمل صالح، جی عمل درست، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ کہ انسان مسجد کی تعمیر کرے، تعمیر وہ باقاعدہ، یعنی تعمیر اس کی بلڈنگ پورا خرچہ خود اٹھائے یا حسب توفیق تھوڑی بہت مدد کرے، لیکن کرے ضرور۔ اور یا پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھے، جی یعنی نماز با جماعت کی پابندی۔ اس کے بعد یہ کہ روزانہ 12 رکعت سنتیں ان کی ضرور پابندی کی جائے۔ یہ معاملات وہ تھے جن کا تعلق تھا اللہ اور بندے کے درمیان، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا جنت کا حصول، آخرت کی کامیابی، وہاں کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کا حصول، انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، عبادت کا اہتمام کرے، لیکن اللہ کے بندوں کو ستایا کرے، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کا دل دکھایا، تو کام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ بالکل نہیں۔
تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے انسان، صحیح ہے، ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ سے اجتناب کرے، ہمیشہ وعدہ پورا کرے، وعدہ خلافی سے اجتناب کرے، جی جھگڑالو بن کر زندگی نہ گزارے صحیح ہے، بلکہ امن کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے طرف سے امن کا پہلو، سکون کا پہلو زیادہ پایا جائے، جی اور جھگڑا کسی لڑائی کو کرنا تکلیف نہ پہنچائے۔ جی یقیناً جو ہے اگر ایسا انسان نکلے تو امید یہی ہے انشاءاللہ کہ جنت اور جنت کے جو ہے مکانات کا مستحق ہوگا، جی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا اور وعدہ کیا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، صحیح ہے، میں جنت کے سب سے نیچے کے حصے میں ایک مکان کا ضامن یعنی وعدہ کرتا ہوں، جی اور کس سے وعدہ ہے؟ اس شخص سے لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود یعنی وہ جھگڑا لڑائی کرنا چھوڑ دے۔ بعض اوقات جو ہے آپسی کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف اتنا زیادہ کہ آگے بڑھتا ہے، تو میں کا یعنی جو ہے مرحلہ آ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں انسان اگرچہ حق پر ہے تو خاموش رہ جائے صحیح اور زیادہ جھگڑا لڑائی نہ کرے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں ایک مکان کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، آگے کہ انسان جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کہ کیا فتنہ برپا کرنا ہے، جی چھوڑو، جی خاموش ہو گیا، جی تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی خوشخبری ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں جی آپ نے فرمایا مزید، اور وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درمیان ایک گھر، ایک مکان کا وعدہ۔ جی یہ وعدہ کن سے ہے؟ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اس شخص سے وعدہ ہے جو جھوٹ سے اجتناب کرے، جھوٹ کو چھوڑ دے، کیوں نہ مذاق کے طور پر ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ مذاق میں جھوٹ نہ بولے۔ صحیح ہے، یعنی مذاق پر انسان مختلف طریقوں سے جھوٹ کہتا ہے، لطیفے سنا دینا ہنسنے کے لیے جس کی کوئی حقیقت نہیں، بے بنیاد بات ہے، یا کسی کے ساتھ تفریح مذاقاً جو ہے دل لگی کے لیے، یا مخصوص کچھ مہینے آ جائیں تو اس میں کیا ہے جھوٹ بولنا جو ہے بہت اچھا سمجھتا ہے، اپریل فول، جی یہ ساری چیزیں سے اجتناب کرے، جھوٹ بولتا ہی نہیں، یہاں تک کہ مذاق پر جو جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بات ہی بولتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک مکان کا وعدہ جو کہ جنت کے درمیان وسط الجنہ۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں، اوپر کے حصے میں ایک جنتی گھر کا وعدہ، یہ اس کے لیے لمن حسن خلقہ، جس نے کیا اپنے اخلاق کو اچھا کیا، سبحان اللہ، اپنے کردار کو اچھا، گویا کہ اس سے پہلے جو دو صفتیں گزری ان کا ایک خلاصہ بیان کر دیا گیا، یعنی جھگڑا لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جھوٹ سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا، یعنی دور رکھنا، بچائے رکھنا، یہ سب کیا ہے اچھے اخلاق میں ہے۔ تو اور بھی مکمل تو اگر انسان اپنے اندر اچھے اخلاق، اچھا کردار پیدا کر لے تو جنت کا اعلیٰ مکان اسے کیا ہے حاصل ہوگا، اور اس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ میں اس کا جو ہے ضامن، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اور کردار اور سلوک اور رویہ ہمیشہ درست رہنا چاہیے، خوش اخلاقی پر مبنی ہوا کریں، ہمارے تمام تر معاملات دوسروں کے ساتھ، تو اللہ کی عبادت کا بھی اہتمام ہو اور اللہ کے بندوں کو ستانے سے بھی ہم باز رہا کریں۔ اسی طرح حدیث ہے، فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا یرا باطنها من ظاہرها وظاہرها من باطنها، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے مکانات ہیں، یرا باطنها من ظاہرها وظاہرها من باطنها، ایسے مکانات جس کے اندرونی حصہ جو مناظر ہیں وہ مکان کے باہر سے نظر آئیں گے، اور باہر کے جو منظر ہیں وہ گھر میں، مکان میں رہنے والے کو نظر آئے گا۔ صحابہ کرام نے کہا، یعنی اللہ کے رسول نے کہا شفاف قسم کے رہیں گے، اتنے عمدہ، اور یہ تیار کن کے لیے کیا گیا؟ آپ نے فرمایا اعد اللہ لمن اطعم الطعام، یہ ان کے لیے ہے جس نے لوگوں کو کھانا کھلایا، غریب و مسکین ہو یا غیر غریب و مسکین ہو، عام لوگوں کو بھی اگر کھانا کھلایا، اور وَأَلَانَ الْكَلَامِ، گفتگو کھانا کھلایا، یعنی اس وجہ سے کہ بھئی یہ بھی ایک خیر سگالی کہ بھائی چارہ جو ہے وہ تقویت پکڑے، تو یوں نیک نیتی سے کھانا کھلاتا رہا جو۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور اپنی گفتگو کو نرم رکھا اس نے، لوگوں کے ساتھ گفتگو بات چیت کرتا ہے تو سختی نہیں برتتا، بلکہ کیا ہے نرم گفتگو، نرم زبان۔ بعض اوقات کوئی انسان
ایسا بھی ہوتا ہے جو اچھی بات بھی کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے تو پتھر مار دیا، جی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اجتناب لہجے کو کرنا چاہیے، نرم رکھنا جی جو ہے وہ جی بہت ضروری ہے۔ جی۔ جی وتابع الصیام، اور نفل روزہ کا برابر اس نے اہتمام کیا۔ جی وصلی والناس نیام، اور جب رات کے وقت لوگ سوئے رہتے ہیں اس وقت اس نے کیا ہے نماز کا یعنی تہجد کا اہتمام کیا۔ جی تو یہ 4 اعمال اگر پائے گئے، لوگوں کو کھانا کھلانا، گفتگو نرم، اور نفل روزوں کا اہتمام، اسی طرح نفل نماز یعنی تہجد کا اہتمام، اگر یہ 4 اعمال پائے گئے تو جنت میں اس قسم کے مکانات کا مستحق، جی سبحان۔ شفاف قسم کے مکانات۔ اسی طرح جو حدیث ہے کہ من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، تو یعنی مریض کی عیادت کرنا، جی اس کے لیے بھی جنت میں جی ایک جی گھر کا جی وعدہ ہے۔ جی 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 مریض کی جس نے عیادت کیا، او زار اخا له فی اللہ، اور یا اللہ واسطے جو ہے کسی اپنے بھائی کی زیارت کی مزاج پرسی وغیرہ کے لیے، جی اللہ کی خاطر، ناداہ منادن، تو پکارنے والا پکار لگاتا ہے، یعنی فرشتہ اللہ کے حکم سے کیا پکار لگا، ان طبت وطاب ممشاک، تمہیں مبارک ہو، تمہارا چلنا آنا جانا بھی مبارک ہو، وتبوأت من الجنت منزلا، اور جنت میں تم نے ایک منزل، ایک مکان اپنے لیے کیا ہے تیار کر لیا ہے۔ جی، اور آخر میں یہ بات کہ انسان کو ان تمام اعمال کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اللہ سے باقاعدہ اپنے لیے جنت میں گھر مانگتے بھی رہنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا بالکل چاہیے یہی ہونا چاہیے۔ کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جی کہ یہ تذکرہ ہے کہ فرعون یا کی اللہ تو میرے لیے جنت میں ایک گھر مجھے نصیب جی فرما دینا، جی قرآن کریم میں یہ دعا ہے۔ جی تو دعا بھی انسان کرتا رہا کرے گڑ گڑا کر کے، یا اللہ ایک گھر تو ہمیں جنت میں عطا فرما جی دینا۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور جزاکم آپ نے اللہ خیر، نہایت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ آمین، آپ کو بھی انشاءاللہ۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو جنت میں ایک گھر نصیب ہو جائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔